فرمایا جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے، وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے۔ کیا بات، کیا بات، اشارہ ہے۔ مولا نے فرمایا تو کہتا ہے فوج نہ لاؤ، فوج تو لایا ہے یا میں؟ مولا نے فرمایا تو کہتا ہے فوج نہ لاؤ، بیٹھ کے بات کر لو، تو پھر میری دعوت ہے ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میرے پاس ہے، وہ تلوار جس سے میں نے بدر و احد میں تیرے بھائی ماموں اور نانا کے سر قلم کیے تھے، یا مرتضی علی، راکیے کوثر، فاتح خیبر، شیر خدا، مشکل کشا، کل کفا، حل عطا، مقصد انما، لا فتح، آخری آدمی تک بازو بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ بسم اللہ۔ جتنی مجھ میں طاقت اس سے زیادہ میں نے زور لگا دیا۔ حضرت گرامی مولا نے فرمایا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا، اور اگر تو سمجھتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں کیونکہ مولا کی ریش سفید ہو گئی تھی، تو ایک مرتبہ میدان میں آ، علی آج بھی شیر ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کر لیا۔ حضرت گرامی جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ اسی انداز سے تعارف کروایا، وقت تمام ہو گیا۔ مولا نے کہا ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں، من النبی المختار، من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں۔ صدیق و صدیقہ وہی ہوں گے نا جو میدان مباہلہ میں ساتھ رہے۔ امام نے فرمایا من النبی ومن الصدیق، من اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے، اللہ کے شیر اور بھی ہے، حمزہ اللہ کے شیر، جعفر طیار اللہ کے شیر، حضرت عباس علمدار اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا ہم میں سے اللہ کا شیر، منت تیار جعفر تیار ہم میں سے، منت سبتین الحسن والحسین، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے، ومننا مہدی هذه الامہ، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ عزیزان گرامی اگر وقت ہوتا تو میں بہت تفصیل سے امام کے اس خطبے کے الفاظ کی تشریح کرتا، مجھے اگر لاہور میں پہنچنا ہوتا، مجھے پورا احساس ہے وہاں پہ بھی مجمع انتظار میں ہے اور آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی مولا سجاد نے خطبہ جب مکمل ابھی کیا نہیں تھا، خطبہ دے رہے تھے، یزید نے مؤذن سے کہا اذان شروع کر دیں، سن رکھا ہے، مؤذن سے کہا اذان شروع کر دیں تاکہ خطبہ رک جائے۔ مولا ممبر پہ تھے، جیسے مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، امام ممبر سے نہیں اترے، امام نے فوراً کہا جل جلالہ
वाह क्या कहें क्या बात उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने कहा वहदहु ला शरीक लह। वाह मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक। वाह वाह और यजीद बताइए तेरे जद का नाम है या मेरे जद का? क्या बात है क्या बात है लब्बैक या हुसैन तवज्जो फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह यजीद खामोश रहा, क्या जवाब देता है? इमाम ने कहा यजीद बताइए किसके जद का नाम है, क्योंकि अजान का वक्त नहीं था, बेवक्त अजान थी सिर्फ खुतबा खराब करने के लिए। इमाम ने कहा बता यजीद ये किसके जद का नाम है? सारा मजमा इमाम की बात को सुन रहा है। क्यों? इन्होंने मुअज्जिन को रोका, कहा बता ये किसके जद का नाम है, यजीद तेरे जद का या मेरे जद का? जब वो खामोश रहा इमाम ने खुद ही जवाब दिया अगर तू कहता है तेरे जद है तो तू झूठा, और अगर तू मानता है ये मेरे जद का नाम है तो बता हमें कैदी क्यों बनाया? एक यहूदी खड़ा हुआ और कहने लगा यजीद तूने तो कहा था बागी है, ये तो तेरे ही नबी का कुलबा है। यजीद जनाब मूसा की बेटियां थी, अगर उनकी औलाद यहूदियों के दरमियान मौजूद होती तो हम जनाब मूसा की औलाद की बेइंतहा ताज़ीम करते। यजीद ने अपने सिपाहियों से कहा इस यहूदी को बाहर ले जाके मार दो। उसे घसीटने लगे, एक ईसाई खड़ा हो गया, कहा ए यजीद जनाब ईसा ने शादी नहीं की थी इसलिए उनकी औलाद नहीं है, लेकिन अगर ईसाइयों और मसीहियों के दरमियान में हजरत ईसा की सवारी भी होती तो यजीद हम ईसाई उनकी सवारी की भी ताज़ीम करते, तो ये वो सवारी है जिस पर ईसा सवार होते थे। यजीद ये तो तेरे नबी की बेटी का बेटा था जिसे तूने मार दिया। यजीद ने कहा इस ईसाई को भी बाहर ले जाओ। ऐज़ान गिरामी, इससे पहले कि मैं रिवायत मुकम्मल करूँ मुझे आज मौला सज्जाद के सिर्फ मसाद को पेश करना है, क्योंकि रोज़ शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का है। बाद में मेरे किताब होगा और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मौलाना तफसील से, लेकिन मैं भी पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मौला के मसाइल। जब यजीद ने एक मरतबा कहा ना जल्लाद से इस कैदी का सर कलम कर दो, तो एक मरतबा यजीद के सिपाहियों ने मौला सज्जाद के जंजीरों में हाथ डाला और जल्लाद आगे बढ़ा, जैसी तलवार उठाई जनाब ज़ैनब फौरन सामने आ गई और मौला सज्जाद की गर्दन पे अपनी गर्दन रख दी और फरमाने लगी जब तक मुझ में जान है मैं सज्जाद पे आँच नहीं आने दूँगा। मैंने अपने मरहूम भाई से वादा किया था कि मैं आपके बेटे पे आँच नहीं आने दूँगी। एक मरतबा जल्लाद ने यजीद को देखा, क्या करूँ? यजीद ने कहा इस बीबी को भी मार दो। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई ना जनाब ज़ैनब पे, जनाब फिज़्ज़ा फौरन सामने आ गई और कहने लगी यजीद मैं ज़ैनब पे आँच नहीं आने दूँगी। ज़ैनब की माँ ने मुझे अपनी बेटी समझ के घर में रखा था, यजीद मैं ज़ैनब पे आँच नहीं आने दूँगा। दोबारा जल्लाद ने यजीद को देखा, कहा यजीद क्या दस्तूर है? यजीद ने कहा इस बूढ़ी खातून को भी मार दो। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई जनाब फिज़्ज़ा ने अपने बालों को झटका, हाथ तो बंधे हुए थे और कहने लगी ओ हबशी गुलामों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूँ, एक ना महरम मुझ पे हाथ उठाए तुम देखते रहोगे? 400 गुलामों ने तलवारें खींची, कर यजीद ये हमारे कबीले से है, अगर तेरे जल्लाद ने इसके हाथ उठाया हम बगावत कर देंगे। यजीद ने जल्लाद से कहा वापस चला जाए। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी ने मदीने का रुख किया, का नाना जरा आगे देखिए अम्मा की कनीज के कितने मानने वाले। नाना आज आपकी नवासी में कोई नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह। बीबी जरा आके देखिए उजरा वाला के इस इमाम बारगाह में लोग कितनी अकीदतों से आए। बीबी हम कसम खा के कहते हैं अगर हमारी ये बीबियां करबला में होती आपकी चादर न छिपने देते। बीबी अगर
ہماری بچیاں ہوتی جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی مجھے مولا سجاد سے چند روایات کو پیش کرنا ہے، اسی پہ تمام کر دوں گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ مولانا آپ کی خدمت میں نے خود درخواست کی تھی کہ میں پہلے پڑھ کے چلا جاؤں، مجھے لاہور پہنچنا ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہ میں آخر تک نہیں رک سکوں گا، لیکن عزیزان گرامی انشاءاللہ مولانا شہادت پڑھیں گے۔ آج شہادت کا دن ہے، ایسے امام کی شہادت کا دن ہے جس نے 72 کے لاشیں دفنا ہے۔ جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو ایک ایک بیوی کو رسیاں باندھ کے قیدی بنا لیا گیا۔ جب ساری بیویوں کو جناب زینب نے سہارا دیا اونٹنیوں پہ سوار ہونے کے لیے، آخر میں اکیلی جناب زینب رہ گئی۔ پہلے مولا سجاد کو دیکھا، پھر دیکھا گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فرات کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا بھیا عباس ذرا آ کے دیکھیے بہن کتنی مظلوم ہے۔ رقم اللہ کہ مرتبہ مولا سجاد آگے بڑھے کا پھوپھی اماں ابھی سجاد زندہ ہے، پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا۔ مولا نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، کہا پھوپھی اماں قدم رکھیے، اونٹنی پہ سوار ہو جائیے۔ بی بی نے رو کے کہا بیٹا آپ امام وقت ہے۔ مولا نے فرمایا پھوپھی اماں آپ کا امام مخاطب ہے۔ پروردگارہ کتنے مظلوم ہے مولا سجاد۔ آئیے ذرا میں جس روایت کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ جناب زینب ناقہ پہ سوار، جیسے اونٹنیوں کو بلند کیا گیا نا چلانے کے لیے، جناب زینب نے بلند ناقہ سے دیکھا مولا سجاد کو، دیکھا ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے، مولا کا پسینہ بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا، بس گرانا تھا، مولا سجاد نے رو کے فرمایا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا سجاد ایک ہی تو مرد رہ گیا ہے، بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ لگتا ہے آپ کے جسم میں خون ہی نہیں رہا، بیٹا یہ کیا کیفیت ہے آپ کی آنکھیں آپ کا چہرہ؟ کہا پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان جہان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ دھوپ میں پڑا ہو، بیٹے میں دفنانے کی طاقت ہے لیکن دفنانے کی اجازت نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ دیر زحمت دوں تو چلیے گا میرے ساتھ، بس میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد پوری زندگی پھر کربلا کے بعد گریا کرتے رہے۔ روایت میں ہے جب آپ کا خادم آپ کے سامنے وضو کے لیے پانی رکھتا تو مولا پانی دیکھتے کہتے قتل ابن رسول اللہ ادشارا، ہائے نواسہ رسول پیاسا مارا گیا۔ سجاد کیسے وضو کرے، میرے بابا پیاسے مارے گئے۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کے چاہنے والا منہال وہ کہتا ہے کہ میں مولا کے گھر پہنچا، جا کے سوال کیا مولا تشریف رکھتے ہیں؟ کسی خادم نے کہا مولا اپنے باغ میں گئے ہیں۔ کہتا ہے میں پورے رس سے خوش ہوتا رہا، مولا سیر کرنے گئے ہیں، پہلی مرتبہ مولا کسی خوشی میں گئے ہیں۔ کہ جیسے میں باغ میں پہنچا دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھے رو رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے، ہائے میرے بھائی پیاسے مارے گئے ہیں، ہائے میرے چچا پیاسے۔ ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا باغ میں سیر کے لیے آئے تھے، یہاں پہ بھی گریا کر رہے ہیں۔ کہ منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ منہال کو دیکھا، کہا ہاں منہال آپ بھی سچ کہتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، مرا نہیں تھا، نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی۔ منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، ان میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی، ان میں کوئی عباس تھے، کوئی علی اکبر، کوئی قاسم۔ اجرکم اللہ۔ بس میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا،
آخری جملے پیش کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے سنیے. کہا منہال نے مولا لیکن شہادت آپ کی میراث ہے. مولا نے کہا ہاں منہال صحیح ہے، لیکن منہال کا ماؤں بہنوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، شرابی کے دربار میں جانا، یہ بھی ہماری میراث ہے. ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا سب سے سخت وقت کہاں ہے؟ یہ آپ روایت سنتے رہتے ہیں لیکن آج میں تھوڑا تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں. مولا نے 3 مرتبہ رو کے بلند آواز سے کہا الشام الشام الشام. مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا لیکن شام کا بازار آپ کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ کوفے کے بازار کو سجایا نہیں گیا تھا. جب شام پہنچے وہ مٹھائیاں بانٹ کے کہتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئی. اجرکم اللہ. ایک روایت پڑھتا ہوں اور یہ رہنے کو اس میں آخری روایت سن لیجئے. امام سجاد علیہ السلام کے متعلق ہے کہ مولا ہر روز اپنے باغ میں جاتے 1000 رکعت نماز پڑھتے اور جیسے ہی نکلتے تھے گھر سے تو مدینے کے تمام قصاب اپنے اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کیونکہ مولا سے پھر گوشت دیکھا نہیں جاتا تھا، خام گوشت دیکھ نہیں پاتے تھے. ایک شام مولا اپنے گھر سے نکلے، ایک قصائی بھول گیا تھا کہ سید سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا. مولا نے جیسے گوشت دیکھا بلند آواز سے رو کے کہنے لگے ہائے میرے بابا کربلا میں مارے گئے. بس پورا بازار رک گیا. قصائی نے ایک مرتبہ رو کے کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. جیسے ہی اس نے اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈالا نا، جیسے ہی تمام جانوروں پہ امام نے کہا میرے کچھ سوال ہے جواب دے گا؟ کہ فرزند رسول فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے خنجر تیز کر لیا تھا؟ ہاں مولا آپ کے جد کی سنت ہے، ہم خنجر تیز کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں. مولا نے کہا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، جب آپ روئے گے کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا. ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی تازیانے مارے جاتے تھے. مولا سجاد نے کہا تو نے پانی پلایا تھا؟ کہا ہاں مولا ہم پانی پلا کے جانور پہ ذبح کرتے ہیں. مولا نے تیسرا سوال کیا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو نے ذبح کیا؟ کہ نہیں مولا ہم جانور کو تنہائی میں ذبح کرتے ہیں. مولا نے کربلا کا رخ کیا اور رو کے کہنے لگے بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ خنجر تیز کیا نہ آپ کو پانی پلایا. میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، شمر نے سر سے عمامہ اتارا، گردن پہ خنجر چلایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھائی 2 جملے دعا کی. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی، خاص طور سے مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی. پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارا آج 25 محرم ہے، دل تو کرتا ہے جنت البقیع جانے اور ایک قبر مطہر سے اپنے بدن کو مس کریں، زمین پہ گرا دیں، اپنے آپ کو چومیں اس قبر کو. خدا لعنت کرے ان پہ جنہوں نے مولا کی قبر کو ڈھایا ہے. پروردگارا آج امام زمانہ کہاں ہوں گے؟ جنت البقیع میں.
استقبال کر رہے ہوں گے کون کون عزادار پرسہ دینے آیا ہے. آئیں ذرا ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے امام زمانہ کی خدمت میں کہیں مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے. مولا لوگ بڑی عقیدت سے آپ کو آپ کے دادا سید سجاد کا پرسہ دینے آئے ہیں. مولا ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم مدینے میں ہوتے کبھی زہر نہ دینے دیتے. مولا آپ کو اپنی پھپھیوں کے پردے کا بڑا رنج تھا. مولا آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کی پھپھیوں کا. ایسے کہتے سجاد میرا دل کہتا ہے آج مدینے میں سب سے پہلے جناب زینب آئے ہوں گے کہنے کے لیے میرے سجاد بیٹا آپ نے شام کی قید میں بڑا ساتھ دیا. پروردگارہ واسطہ اپنی عظمت کا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. تمام عزاداروں کی زائرین کی حفاظت فرما. بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات. Thank you.